जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर इकबाल, जो कि प्रोफेसर हैं मैथ कम्युनिकेशन के, और एक्सपर्टीज है इनकी इस्लामोफोबिया के हवाले से, और इस हवाले से इनका काफ़ी काम है, इस हवाले से काफ़ी रिसर्च है इनकी। तो मैंने सोचा ये कि हम अक्सर इस्लामोफोबिया की बात करते रहते हैं, और अक्सर हम इसको कहते हैं कि जी भारत में बहुत इस्लामोफोबिया है, जो कि वो तो है ही है, या मगरब की बात हम करते हैं, जी फ्रांस में रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। लेकिन कभी चाइना की बात हमने नहीं की कि वहां पे मुसलमानों की क्या पोजीशन है, और वहां पे मुसलमानों के क्या हालात हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, री एजुकेशन कैंप्स हैं, और जो मगरब भी तनकीद कर रहा है, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। और मुसलमान क्यों खामोश है? अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी किसी फॉरेन मीडिया ने सवाल किया कि जी उगर्स के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस इशू का। जाहिर बात है, पाकिस्तान और चीन के अच्छे हालात हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे करते अमूमन स्टेट लेवल पे। लेकिन फिर वो पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है इस्लामोफोबिया के ऊपर, वो अमूमन कंप्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज ये डबल स्टैंडर्ड्स हम लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और आज आपसे यही सवाल करने और आपसे यही रहनुमाई लेनी है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, ऑनर कि आपने मुझे कॉल किया अपने प्रोग्राम में सर। जी बड़ी मेहरबानी सर। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि जितने भी वेस्टर्न मीडिया हैं या जो वेस्ट है, जब वो भी बात करते हैं कि जी चाइना के अंदर इस्लामोफोबिया की क्या पोजीशन है, मैं बेसिक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हाउ विल यू डिफाइन कि चाइना के अंदर इस्लामोफोबिया कैसे है और किन शक्लों में? जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है, और हम आम तौर पर इस इशू से इस फॉर्म के अंदर पहलू तय कर लेते हैं इसको डिस्कशन में कि ये जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और चूंकि वेस्ट अगेंस्ट चाइना है, तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों की जो बहुत माइनर लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी वो बहुत बड़ा बना के पेश कर रहा होता है। तो हम इस प्ली के साथ जो है ना हमेशा आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमेशा इस इशू को, जिसे आप कह सकते हैं कि प्ले डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि सिचुएशन जो है ना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मुख्तलिफ है कि चाइना के अंदर मुसलमान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनरिप्रेजेंटेड हैं। इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड को भी इवन नहीं पता। जो वेस्ट के अगर कुछ चंद एक रिसोर्सेज हमें अगर उनके बारे में बताते हैं तो बताते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम एजेंसी को देखें, न्यूज एजेंसी को देखें, या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखने की कोशिश करें, तो यू विल हार्डली फाइंड एनी रिपोर्ट ऑन मुस्लिम्स इन चाइना, और उसके हवाले से कोई बात भी नहीं हो रही होती। आगे आता हूं मैं आपके अहम पॉइंट की तरफ जो आपने यहाँ पे रेस की है कि व्हाट डू वी मीन बाय इस्लामोफोबिया इन चाइना। यहाँ पे बेसिकली वो जो हम इस्लामोफोबिया की एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या, तो वो फियर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स या हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स जो है, उसको हम इस्लामोफोबिया की फॉर्म के अंदर ले रहे होते हैं। तो चाइना के अंदर वो बदरजा अतम मौजूद है, यानी वहां पे जो मुस्लिम्स इलाके हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि शिनजोंग का पूरा जो एरिया जो आपके पाकिस्तान के साथ भी लगता है, और फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी बॉर्डर कर रहा है ये एरिया, इस इलाके के अंदर मुस्लिम्स मेजोरिटी के अंदर पाए जा रहे होते हैं। और मुस्लिम जो मेजोरिटी के अंदर वहां पाए जा रहे हैं, उनको आमतौर पर एथनिक ग्रुप जो वीगर के नाम से उसको जो है ना याद किया जाता है। और दूसरा जो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो दूसरा ग्रुप है, उसको हुआ कहते हैं। ये हुआ और मुस्लिम्स मेन लोग हैं जो वहां पे मुसलमान है, और उनके साथ एक तरह से बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे भी उनके साथ होता है। और इसके अलावा जो इंटरेक्शन जो लोगों का मेन स्ट्रीम जो हैंड्स पाए जाते हैं, उनकी तरफ से भी मुसलमानों को बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो महसूस होती है। पॉलिसी लेवल पे भी है, इंटरेक्शन लेवल पे भी है, बिजनेस लेवल पे भी है। तो ये सारे एक तरह से चीजें मिला के एक इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज को डेवलप कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हम जब आगे जाएंगे तो मैं वो फिर खास तौर पर उन पॉइंट्स को भी पिन पॉइंट कर सकूंगा जो कि एक्चुअली मुसलमानों के ऊपर इनकर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया इन चाइना इज ऑन द राइज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि जी वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे पॉलिसी सर्कल्स में उनकी एक्सेस नहीं है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर उनको समझते ही कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइएगा कि जो चाइनीज हैं वो कहते हैं ये जो अपने जो चाइना के अंदर इस्लामोफोबिया है, इसमें वो कहते हैं कि जी जो यूरोप है और अमेरिका है, जब वो टेररिज्म की बात करता है तो वो जो मर्जी करते रहते हैं, आप बॉम्ब मारते रहते हैं मुसलमानों के ऊपर। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कहीं पे मसला है, कोई
جو کہیں پہ ایشوز آ گئے ہیں سوسائٹی کے اندر اور ہم اس کو ڈیل کرنے لگتے ہیں تو آپ ہمیں اس کو شور مچاتے ہیں اور ان کو ری ایجوکیشن کیمپس جو ظاہری بات ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو. سو یہ کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جو مغرب کر رہا ہے اور جو چائنیز کر رہے ہیں سر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا واضح ایک فرق موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم بامبنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیونڈ دیئر اون اسٹیٹ ٹیریٹریز جا کے اٹیک کر رہے ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، یا افغانستان کے ایشو کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں، آئی مین یورپ کے مین پارٹس کے اندر رہ رہے ہیں یا امریکہ کے مختلف اسٹیٹس کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے یقیناً بڑی مشکل صورتحال وہاں پائی جاتی ہے. لیکن ان مسلمانوں کو یہ سمجھتے یہ ہیں کہ دے آر دا پیپل دوز ہو آر کمنگ فرام دا مسلم ورلڈ. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن موجود ہے کہ نیٹو مسلمز اینڈ نان یا امیگرینٹ مسلمز اس کو کہتے ہیں. نیٹو ان کو وہ کہتے ہیں جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن ان کا ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ کسی اسلامک کنٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہے ان کا. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ فینومینا جا بنتا ہے جہاں پر جو مسلمان مختلف ممالوں سے اٹھ کے یورپ کے اندر گئے، آسٹریلیا میں پہنچے، امریکن لینڈز پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو انہیبٹ کیا. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ فینومینا ہے، یعنی دے آر فرام آؤٹ سائڈ. اچھا، چائنا از ٹوٹلی ان لائک سچویشن لائک دس. دے آر فرام مین لائن چائنا. یہ کوئی باہر سے لوگ آئے ہوئے نہیں ہیں. اگر اس کو ہم اس فارم کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ آپ کو نظر آئے کہ ٹرکس وہاں پہ پہنچے ہیں یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو مسلمز ہیں وہ ان بارڈر ایریاز میں، لیکن یہ تو ہزاروں سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں آئے. میں پاکستان سے اٹھ کے چائنا کے اندر اپنی سیٹلمنٹ نہیں شو کر رہا یا امیگرینٹ کے طور پر وہاں پہ نہیں رہ رہا، یا ایجپٹ سے لوگ نکل کے، سعودی عربیہ سے لوگ نکل کے چائنا کے اندر جا کے وہاں پہ نہیں رہ رہے. دس از ٹوٹلی ان لائک سچویشن جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر پائی جا رہے ہیں. نمبر ایک بات تو سر یہ ہے. نمبر دو، اس کے اندر سے جو امپورٹنٹ بات بننے جا رہی ہے نا وہ یہ کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریشلی جو ہے نا وہ ایک جیسے ہی لوگ ہیں، ایک طرح سے ہی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. جب ایک طرح کے بیک گراؤنڈ لوگ ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں آن دا بیسس آف ریلیجن کسی ایک خاص گروپ کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کمپارٹمنٹلائز کرنا یا آئزولیٹ کرنا یا ان کے حوالے سے اگریسو پالیسیز کو پروموٹ کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹ کے اندر اسلاموفوبیا ہو رہا ہے یہ اس کی کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی ایگرینڈائز فارم کے اندر، بڑی ہورنڈس جسے آپ کہہ سکتے ہیں شیپ یہاں پہ چائنا کے اندر نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جو چائنیز بات کرتے ہیں جی ری ایجوکیشن کیمپس ہیں، آپ بیسیکلی کیا سمجھتے ہیں چائنیز نے یہ جو ہوا کہ آپ نے دو طبقوں کی، دو ایتھنک گروپس کی بات کی مسلمانوں کے اندر، وہاں پہ دو گروپس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں چائنیز کو کیا ضرورت پڑی یہ ری ایجوکیشن کیمپس کی؟ کیا چائنا یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ایسے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں جیسے مسلمان مڈل ایسٹ میں یا افغانستان میں یا پاکستان میں تھے، تو شاید یہ وہ وقت ہمارے پاس نہ آ جائے، کوئی نئی القاعدہ یا داعش نہ بن جائے، تو اس کو بیسیکلی یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ وائی دے فیلٹ نیڈ، کوئی کریڈیبل تھریٹ تھا چائنیز اسٹیٹ کو اس کے اس سے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہاں سے میرا خیال ہے کہ ہم اس پورے ایشو کو ان پیک کرنا شروع کریں تو اچھا لگے گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وی وڈ بی دین لیڈ اپ ٹو سم کائنڈ آف یو سی انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن. دیکھیں سر، 1960s میں اور 70s میں جب چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن آیا تو کلچرل ریولوشن ایک طرح سے جس طرح سے ان کے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پولیٹیکل پارٹی رہ گئی جس کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے صورت میں یاد کیا جاتا ہے، تو ان کو یہ لگا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی سوسائٹی کو پوری طریقے سے انٹیگریٹ کرنے کے لیے کلچرلی بھی جو ہے نا وہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، کلچرلی ایک ہونے کی صورت میں ان کو باقی تو کوئی پریشانی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ تھا جو کہ ان کی بارڈر ایریاز پہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، جو سینٹرل ایشیا کی طرف سے مسلسل سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو خوف بھی رہتا ہے کہ وہاں سے جو مسلمان ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، تاجکستان ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، ترکمانستان ہو گیا، تو they have some kind of you see infiltration in the Muslim areas which are primarily or China's part. جیسے آپ اس کو بالکل اس فارم کے اندر لے رہے ہیں، اس کو اٹانومس ایریاز یا ریجنز کہا جاتا ہے چائنا کے اندر. آپ اس کی ایگزامپل بالکل اس فارم کے اندر لے سکتے ہیں جس طریقے سے ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریاز ہیں جن کو ہم فاٹا کہتے ہیں، انفیکٹ دے آر لائک فاٹا فار چائنا.
تو ہمیشہ ان کو اس قسم کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اب نیکسٹ اگر کوئی بھی ریولوشنری کائنڈ آف چیز آئی یا ایک طرح سے کوئی ایسی چیز آئی جو کہ چائنا کے مین لینڈ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے, تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی بی کمنگ فرام دیز ایریاز. تو لہٰذا وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے پریشانی بنی اور انہوں نے اس کو پوری طریقے سے اپنے ساتھ اسیمیلیٹ کرنے کے لیے یا اس کو اکلچوریٹ کرنے کے لیے, اپنے مین کلچر کے ساتھ اکلچوریٹ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے پروسیسز میں ڈالنا شروع کر دیا. اچھا یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ 1960s اور 70s سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. آج تو چونکہ چیزیں ذرا تھوڑی سی لبرلائز ہو گئی ہیں, میڈیا کا تھوڑا سا انگریس ہو گیا ہے, اور بھی چائنا جس طریقے سے اکنامک تھریٹ ہونے جا رہا ہے ویسٹ کے لیے, تو ویسٹ وہ اس قسم کی چیزیں بھی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ چائنا کے اندر کیا پرابلمز ہیں تاکہ ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, اور اس میں سے چند ایک چیزیں اس طرح مسلمانوں کے حوالے سے بھی ملتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. تو انفیکٹ یہ جو انہوں نے ایک ری ایجوکیشن سینٹرز کھولے ہیں یا کنسنٹریشن کیمپس جن کو پہلے یہ نام دیتے رہے ہیں, یہ انفارچونیٹ ہے کہ آپ کیا ری ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے کلچر کے اندر اسیمیلیٹ کرنے کی یا ان کو اپنے ریلیجن سے دور کرنے کا پروسیس ایک طرح سے شروع کیا ہوا ہے. اچھا کسی بھی ملک کے اندر آپ کسی ایک انڈیویجول یا گروپ آف پیپل کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ڈیفینیٹلی بڑا اٹیک کرتے ہیں جب آپ ان کی آئیڈیالوجیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وائی کانٹ دیٹ سسٹم ہیز دس کائنڈ آف یو سی اسپیس فار اینی کائنڈ آف تھنگ وچ از ادر دین دیئر مین اسٹریم. تو ہمیں اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ان کو ری ایجوکیٹ کرنے کی, جبکہ وہ صدیوں سے اسی علاقے کے اندر رہ رہے ہیں, جبکہ دے آر پارٹ آف چائنا, جبکہ دے آر نو مور اینی تھریٹ. یہ یقیناً پاسٹ میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں سنچری 16ویں سنچری کے اندر اس علاقوں سے ہمیشہ چائنا کو ایک طرح سے ریزسٹنس ملتی رہی ہے. جو چائنیز ڈائناسٹی سینٹر کے اندر تھی وہاں سے ان کو اس قسم کی تھریٹس یہاں پہ پوز ہوتے رہتے تھے. تو دے آر ان فیکٹ فکسیٹڈ بائی دا پاسٹ کہ یہاں سے جو لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہاں ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. کہیں اب یہ مسلمان ہونے کی صورت میں ان کو مسلم ورلڈ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملنا شروع ہو اور یہ پھر ایک دوبارہ سے ایک مطلب اسٹرینتھن ہو کے جو مین لینڈ چائنا ہے ان کے لیے پرابلم نہ بڑھے, انہوں نے ان کو ایک طرح سے کلچرلی چینج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ اس کو تعداد کو اگر آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں نا سر تو آپ حیران رہیں گے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے اگر چائنا کی ٹوٹل پاپولیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم جو ٹوٹل ہیں جن کو شنجونگ کا مین ایریا بنتا ہے ان کی تعداد جو ہے نا یہ عام طور پر اپنے فگرز کے اندر 23 لاکھ لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو کہ کافی عرصے سے چونکہ وہاں پر سینسس نہیں ہوا تو ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں مختلف لیول پہ اس کے مطابق یہ کوئی 30 لاکھ ٹوٹل ویگر مسلمز بنتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ کے طور پر نظر آ رہے ہیں. اچھا مسلمانوں کی ایک اور مائنارٹی بھی ہے جو کہ 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن بنتے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا مسلمانوں کی ایک اور چھوٹی ایتھنک آئیڈینٹی بھی ہے جس کو ہوا کہتے ہیں. ہوا اچھا they are very less in number and they are the people those who are living scatteredly in different various parts of China, اور وہ بڑے حد تک جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو مین ہین کمیونٹی ہے یا جو جسے آپ کہتے ہیں کہ مین کمیونسٹ کمیونٹی ہے جس کو ہینز کہا جاتا ہے ان کے ساتھ وہ پراپرلی انٹیگریٹ کر چکی ہے. تو لہٰذا وہ ان کے لیے کبھی پرابلم نہیں رہے. ہاں ان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ یہ جو شنجانگ کے لوگ ہیں یہ جو بارڈرنگ ایریاز آف پاکستان اینڈ سینٹرل ایشیا ہیں یہ ہمیشہ ان کے لیے پرابلم وہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پرابلم رہے ہیں, اور ان میں بہت سارے علاقوں کو یہ لٹل مکہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمان اور اپنے آپ کو اکٹھے کرنے کی کوشش میں اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ چائنا کی انٹیگریٹی کے لیے اور اس کی کلچرل یونٹی کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں ان کو ری ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کلچرل مین اسٹریم آف چائنا ان کے اندر ان کو شامل کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ظاہری بات ہے اس کو ایک اوپر پرائے میں ڈسکس کیا, یہ تھاٹ ان کو جو تھاٹ ٹرانسفارمیشن سینٹرز کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس سے جڑتا ہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے جب کہیں مغرب میں ویسٹ میں کسی مسجد کو بند کیا جائے تو ہم بڑا شور مچاتے ہیں, کہیں نماز کے روزے کے بارے میں ہو حجاب کے بارے میں ہو, تو جو مسلمز پریکٹس کرتے ہیں جس میں نماز پڑھنا مسجد جانا یا جو ہماری مسلمانوں کی ویلیوز ہیں کیا ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے یا صرف ان کی جو ایجوکیشن ہے
उनको बस या चाइनीज कल्चर या उनको लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ये ना हो कि वो अपनी चाइनीज जो है वो अपना कोई वर्जन निकालने, क्योंकि भारतीय इसमें बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि चाइना जो है अपना कुरान बना रहा है, हालांकि अल्लाह माफ करे ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता है वो तर्जुमा कर रहे होंगे या उनको तर्जुमा करके दे रहे होंगे, जो कि बहुत पहले हुआ होगा। सो वैल्यूज पे कितना को अटैक है, या मुसलमानों की मस्जिद, नमाज, रोजा, कुरान, इस पे कोई आपकी क्या कोई स्टडी है या आपने कुछ पढ़ा सुना है इस हवाले से? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इस पे कुछ रिपोर्ट मैं आपके साथ यकीनन शेयर करना पसंद करूंगा। ये बड़ा सीरियस थ्रेट के तौर पर चाइना के अंदर नजर आ रहा है सर। इस वक्त पिछले दिनों अगर आपको मेरी एक डिबेट जो मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे शेयर की थी वो अगर देखने का मौका मिला हो, तो वहां पे मैंने कुछ फिगर शो किए थे कि इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, इसको हम कह सकते हैं कि 2017 से लेकर आज तक, यानी पिछले 3 साल के अंदर जो मसाजिद थी, मसाजिद की तादाद वो बड़ी हद तक कम हो चुकी है। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि देयर नो मोर मॉस्क देयर। आई मीन जो आपको सैटेलाइट पिक्चर्स आपको 3 साल पुरानी नजर आती हैं, जहाँ पे मसाजिद डिक्लेयर्ड थी और मसाजिद की फॉर्म के अंदर वो नजर आती हैं, दे आर नो मोर देयर। और उनकी तादाद सर 1 2 3 4 5 भी नहीं है, दे आर इन हंड्रेड्स। यानी जो वेस्टर्न मीडिया इस पे जो रिपोर्ट कर रहा था वो कोई अराउंड 300 प्लस मास्क थी जो कि पहले किसी जगह पे एग्जिस्ट कर रही थी, और अब उन जगहों पे मास्क नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो यहां से आप इसको बड़े क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है। ये कोई बड़े छोटे लेवल की चीज नहीं है कि 300 मास्क जो है ना वो ऑल टुगेदर दे आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द सीन्स। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पे देखने वाली ये है, ये इसको एक साजिश के तहत भी वेस्ट ले रहा है, लेकिन हमें इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हम इस पे कोई बेहतर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल मौजूद है कि पिछले 2-3 साल के अंदर मुसलमानों का जो बर्थ रेट है सर वो बड़ा ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है। अच्छा, ये बर्थ रेट आप इसको इस फॉर्म के अंदर कह सकते हैं कि जो कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 बेबीज 1 पर्सन का जो रेशो थी वो अब जो है वो बहुत लो हो गई है। आई मीन आप उसको इस फॉर्म के अंदर कह सकते हैं कि 1 बेबी मैनी पर्सन्स की फॉर्म के अंदर आप लेके आ सकते हैं। तो ये एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं ना कि आई ओपनिंग बात है कि क्या वहां पे कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी उनका शुरू है, जिसको आप कह सकते हैं कि जब इनको वहां पे रखा जाता है कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, तो वहां पर क्या इनके साथ कोई इस किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं या इस किस्म की चीजों को वहां पे डिस्करेज किया जाता है कि उनकी तादाद ना बढ़े। तो एक बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इस पे मजे की मैं आपको बात बताऊं कि इस रिपोर्ट के हवाले से जब शेनजोंग गवर्नमेंट से बात की गई तो दे एग्रीड ऑन दैट कि मुसलमानों का बर्थ रेट वेरी ड्रास्टिकली मोर देन 3-4 टाइम्स, जिसे आप कह सकते हैं ना, वो ड्रॉप हुआ है। दे डिड नॉट डिसएग्री विद दीज फिगर्स, लेकिन जिस चीज के साथ वो डिसएग्री कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि देयर हैज नॉट बीन एनी काइंड ऑफ कॉन्शियस एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ बर्थ रेट देयर। अच्छा, ये एक तरह से उन्होंने अपनी सेफ्टी देखने की कोशिश की है। दूसरी इसमें सर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो ये है कि अब वहां पे ये बड़ा सीरियसली ये चीज भी शुरू हो गया है कि मसाजिद जो भी मौजूद हैं उनकी जो शेप होगी दैट वुड बी लाइक अ नॉर्मल बिल्डिंग। इट वुड नॉट बी लाइक दैट कि उनके मीनारे होंगे और उनके ऊपर गुंबद होंगे और इस किस्म, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स प्रेजेंस इन एन एरिया जो हो सकता है ना, उसको वो आप बड़ी तेजी के साथ, जिसे आप कह सकते हैं कि वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट मींस दैट दे फील समहाउ फियरफुल अबाउट दैट, और वो इस किस्म की आइडेंटिटीज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाह रहे हैं, जबकि वो डेफिनेटली ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है और सदियों से इस्लाम वहां पे पाया जा रहा है। तो उन ट्रेडिशंस को खत्म करना एक बहुत अलार्मिंग चीज हमारे लिए हो सकती है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पे ये है, वो ये कि मुसलमानों को रोजे रखने के हवाले माह रमजान में वहां पे बड़े शदीद परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा है। लास्ट माह रमजान के अंदर इस किस्म की बड़ी रिपोर्ट्स आए जहां पे मुसलमानों को खास तौर पर जो है ना वो जिन जिन जगहों पे काम करते थे उनमें इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन दीज प्लेसेस देन दे वुड नॉट कम विद फास्टिंग। तो एक तरह से ये एक बड़ा क्लियर आप कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिक काइंड ऑफ एक्ट है। जो मुसलमानों के नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं, अहमद से शुरू होते हैं, या जो बड़े क्लियरली मुस्लिम्स नेम है,
اس کی ایک بڑی خاص لیول کی ڈسکریجمنٹ یا ان کو آئسولیٹ یا سیکلوڈ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے چیزوں کو اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں نا تو دے آر ان ہیوج نمبر جو آپ کو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وہاں پر اسلامو فوبک ایکٹس جو ہے نا بڑی تیز سے شروع ہیں. ابھی لیٹسٹ میں آپ کے ساتھ جو ایک 1 ویک بیفور ایک رپورٹ آئی ہے, میں وہ آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں گا تو آپ وہ بھی حیران کن ہمارے پاس بات ہے کہ پچھلے دنوں جو لوگ اسلامک بکس کو پبلش کرتے تھے چائنا سے, ان میں سے 14 جو مین پبلشرز تھے, they have been interrogated by the agencies there, اور ان کو یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے کہا گیا اور پریکٹیکلی ان کے سارے بزنسز کو ختم کر دیا گیا کہ آئندہ سے کوئی بھی چیز ایسی جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہوگی یا مسلمانوں کے واقعات سے ریلیٹڈ ہوگی وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ پبلش نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو باہر سے پبلش بکس چائنا کے اندر آ رہی تھیں ان کو بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کی ڈسٹریبیوشن کو بڑی حد تک روکا جا رہا ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جو اسی رپورٹ کے اندر مینشن کی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے وہ لوگ جہاں پہ اسلامک بکس یا قرآن یا اس قسم کی چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ now people under the roof within certain dens they are now you see propagating Islamic thoughts and all that. تو یہ ان جگہوں پہ پولیس وہاں پہ ریڈ کرتی ہے تو لوگوں کو, وہ لوگ جو اسلامک بکس کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے پھر ایک طرح سے بڑی سزائیں وہاں پہ متعین ہیں جو ایک طرح سے مشکلات میں ان کو ڈال دیتی ہیں. تو لوگوں نے اب یہ کرنا شروع کر دی ہے کہ شریڈرز گھر میں رکھنا شروع کر دی ہیں تاکہ جب بھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو فوری طور پر جو میٹیریل ہے اس کو شریڈ کیا جائے تاکہ جو ہے نا ان کو کوئی ثبوت اس قسم کا نہ مل سکے. تو انہی علاقوں کے اندر, شنجانگ کے علاقوں کے اندر سب سے زیادہ شریڈرز خریدنے کی جو ہے نا وہ واقعات بھی یہاں پہ نظر آئے. یعنی نیڈ فار شریڈرز ان دا ہومز, عام طور پر شریڈرز ان دا ہومز کی کانسیپٹ جو ہے نا وہ کم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس لیے خرید رہے ہیں کہ جو بھی اسلامک میٹیریل ان کے پاس لٹریچر کے فارم کے اندر آتا ہے تو وہ اس سے پہلے کہ they are caught red-handed with those Islamic material, they have to shred it یا پھر اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں پوری طریقے سے they tear it apart تاکہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہ لگ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص قسم کا کلچر ہے جو چائنا کے اندر انٹروڈیوس ہو رہا ہے, they want to have you see flowers of the same color everywhere. You see باغ کے اندر ایک کلر کے چیزیں نہیں ہوتی, پھول نہیں ہوتے, مختلف کلرز کے ہوتے ہیں. لیکن چائنا کی جو پالیسی ہے جو کلچرل اسیمیلیشن کی ہے یا کلچر ریولوشن کی ہے, اس کا پرائمریلی مقصد یہ ہے کہ پورے باغ کے اندر ایک ہی کلر کے جو ہے نا وہ پھول ہونے چاہیے. اگر کوئی بھی ایکسٹرا کلر کا پھول ہو تو اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے. تو یہاں پر مسلمان جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ڈفرنٹ کلر آف فلاورز ہیں جو وہاں پہ اویلیبل ہے اینڈ دے ڈو ناٹ ٹالریٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جس طرح مجھے ایسے لگ رہا ہے, میں ایک چھوٹی سی انالوجی ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی یہ ساری ڈیبیٹ تو ساری بات مغرب میں شروع ہوئی, بہت ساری سٹڈیز آئی ہیں. ایک امریکن گورنمنٹ کی سٹڈی تھی, وائٹ پیپر تھا, جنہوں نے کہا جی کہ جو حجاب ہے وہ پیسو ٹیررزم ہے. بلکہ بہت سارے چائنیز نے کہا جی کہ یہ جو عجیب عجیب قسم کی داڑیاں ہیں یہ آپ سنکیانگ میں ان علاقوں میں آپ نہیں رکھ سکتے, اور نئی قسم کی ٹیررزم کی سٹڈیز آنی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کی سرویلنس ہونی شروع ہو گئی پوری دنیا میں, اور ان کے انسانی حقوق کی وائلیشن ہونا شروع ہو گئی. اچھا, اس کو چائنا نے بھی انڈیا نے بھی فالو کیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا انڈیا کے اندر. چائنا نے کہا کہ امریکہ کر رہے تو ہم بھی جو ہے نا اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں, اور ہمیں تو تھوڑا بہت ہے. تو جو مغرب میں ہو رہا تھا باقی ممالک نے تھوڑا تھوڑا لے کے اس کے اوپر اپنا پریشر ڈالنا شروع کر دیا. میں جو آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ مسلم دنیا کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ سوال تو تھا کہ ایک جو کولیکٹیو آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی, اس کو کیوں کر کے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ اس پہ بات نہیں کر رہے. ٹرکی جو ہے وہ اگرز پہ تو بات کر لیتا ہے, اور سیریا پہ تھوڑی بات کر لیں گے, شام میں اور عراق میں ہم خود مر رہے ہیں اور مر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ چائنا کے اوپر مسلمان اتنے خاموش کیوں ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ کاروبار کی بات ہے, جیسے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہوا تو مسلم ورلڈ چپ رہی, تو ابھی جو چائنا میں ہو رہا ہے تب بھی خاموش رہیں گے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا یا مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا تھا تو مسلمان خاموش رہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ جو کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو جنرلی ہم کہتے ہیں کہ او آئی سی کچھ نہیں ہے یا باقی چیزیں, مسلمانوں کا کوئی کولیکٹیو فیس نہیں ہے. سو مسلمان اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ایک بہت بڑا رونا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس پورے ایشو کا سورنگ ایسپیکٹ ہے, کہ جس میں جو ہے مسلمان اتنی مشکل صورتحال میں چائنا کے اندر رہ رہے ہیں. اور جو میں نے اپنی ان دا انٹرو یہ کہا تھا
کہ unfortunately they do not have any representation. آپ دیکھیں نا, کیونکہ you are from China, you do not belong to any country which is primarily a Muslim country, تو آپ کے لہٰذا بیک پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. فار انسٹنس اگر یورپ کے اندر عربوں پہ کچھ ہوتا ہے تو then there are certain Arab countries which can talk about them that why this kind of things are being inflicted upon Arabs. اگر کوئی چیز انڈینس کے خلاف ہوتی ہے, انڈین مسلمس کے خلاف امریکہ کے اندر, یا پاکستانیز کے خلاف ہوتی ہے, تو you see there are certain voices that could be raised against those kind of repressive actions against Muslims. لیکن چائنا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو they do not belong to any country, they belong to China mainland. تو ان کے تو ریپرزنٹیشن کہیں پہ موجود نہیں ہے. کوئی دنیا کی جگہ سے کسی بھی جگہ پہ ان کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے, اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ they are originally and basically Chinese. اگر ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا, اگر ان کا تعلق کسی شاید عرب ورلڈ سے ہوتا, کسی اور مسلم کنٹری سے ہوتا, امیگرینٹ وہاں پہ ہوتا اور اس قسم کی صورتحال ان کے ساتھ پیش آتی, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک ان کے لیے کھڑا ہو جاتا. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے کہ they are Muslims from within China. یہ کہیں اگر باہر سے ہوتے تو کوئی نہ کوئی آواز اس پہ اٹھتی. اب جیسے آپ فار ایگزامپل OIC اگر ہم لیں یا ورلڈ مسلم لیگ کو اگر لیں, تو ورلڈ مسلم لیگ اور OIC تو ان کو مسلمان بھی شاید نہ سمجھتے ہوں, اس لیے کہ they do not have anything like this that they are coming from a Muslim country. دیکھیں نا, یہ مسلم کنٹری سے نہیں آ رہے, لہٰذا ان کی ریپرزنٹیشن کسی ایک ایسے فورم پہ جو کہ OIC لیول کی ہو, ورلڈ مسلم لیگ کی فورم پہ ہو, وہاں پہ تو مسلمان ممالک سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو they are not from a Muslim country, they are from China and Chinese. So that's why there no representation is there. ایک بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ ہماری جو ایک پیتھیٹک کنڈیشن ہے, ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ جو فورمز ہیں وہ مسلم امہ کی فارم کے اندر چیزوں کو نہیں لیتی, وہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کی فارم کے اندر چیزوں کو لیتی ہے. جیسے یہ ملیشینز ہیں, انڈونیشینز ہیں, یہ پاکستانیز ہیں, یہ عربز ہیں, تب اس فارم کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ مسلمانوں کی حالات میں اگر دیکھتی تو پھر کلمہ واحد چیز ہوتی جس کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھا جاتا, تو کلمہ واحد چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہاں پہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری سر جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چائنا ایکچولی اس وقت پوری مسلم ورلڈ کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا اکنامک پاور کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اس کے جو BRI اور اوبور کے انیشیٹوز ہیں پوری مسلم ورلڈ کو بھی اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان تو ایک ایسا اس فارم کے اندر موجود ہے انفارچونیٹلی کہ اس کو اگر کریڈیبل رپورٹس بھی کہیں سے ملتی ہیں نا, جو بڑی ڈفرینٹ فورم سے مل رہی ہیں, تو پاکستان کین ناٹ ایون سے اے سنگل ورڈ اباؤٹ چائنا. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہمارے اکنامک افیئرس کے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اس پہ کسی بھی قسم کے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ 30 لاکھ مسلمان کیا یہ 60 لاکھ مسلمان بھی ہوتے تو probably we would not be saying any word for them. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو گیا, عرب ورلڈ کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو عرب ورلڈ تو اپنی عرب پینزم سے آج تک باہر نہیں نکل پا رہا. آپ کی کشمیر کی ایشو کو کتنی مشکل کے بعد جا کے ابھی OIC کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ چلو یار کہ یہ بھی کوئی ایشو دنیا کے اندر موجود ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کی جو ریپرزنٹیشن موجود ہے ایک انٹرنیشنل باڈیز کی صورت کے اندر, ان کے ہاں کاش کے کلمے کو بیس بنا کے اگر اس کے حوالے سے چیزیں ڈسکشنز کی جاتی تو پھر یقیناً چائنا کا ایشو بھی وہاں پہ لیا جاتا اور اس پہ بات ہو رہی ہوتی. تو نہ ہی اس بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئیڈیالوجی ہماری سیم ہے, اور نہ ہی اس بنیاد پہ اس کو دیکھنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اگر ہم چائنا کے خلاف کوئی اس قسم کا ریزولوشن پاس کریں گے تو پھر ہمارے اکنامک ٹائز جو چائنا کے ساتھ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو اکنامک ٹائز کو تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کہاں کمپرومائز کر سکتا ہے, وہ تو اس کے لیے مسلمانوں کو سلاٹر کرنے کے لیے بھی پوری طریقے سے میں سمجھتا ہوں تیار ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا ایلیبوریٹیولی ڈفرینٹ جو ایسپیکٹس ہیں مسلمانوں کے وہ چائنا کے حوالے سے ڈسکس کیے, اور مسلم ورلڈ کی سائلنس, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر یہ مسلمان کہیں اور سے ہوتے تو شاید ان کی کوئی وقت ہوتی, کیونکہ یہ چائنا کے اندر ہے تو نہ ہی کوئی بول رہا ہے, جو ہمارے مسلمانوں کے جو چیمپئن ہیں وہ بھی نہیں بول رہے, ہم بھی خاموش ہیں, تو بس یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور پھر ہمیں ظاہری بات ہے پھر یہ باتیں ہوں گی کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں چائنا کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. بٹ اینی ہاؤ ہوپ فلی دیر ول کم اے ٹائم کہ چیزیں تھوڑی بہتر ہوں گی, ہمیں بڑی امید ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ویورز کو تھوڑا ایجوکیٹ کیا, مجھے بھی ایجوکیٹ کیا اور میرے ویورز کو بھی ایجوکیٹ کیا کہ ہمیں
جو یہ ایک عموماً یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتا پاکستان میں یا اس خطے میں کہ چائنیز جو ہیں وہ وہاں پہ مسلمان، چائنا کے اندر مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے. امید ہے کہ ویورز کو پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. تھینک یو.